अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम लोग आज लेक्चर नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 50 है और हम हदीस का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अब हम इनको मुकम्मल करके तो दोबारा रकू की तरफ जाएंगे। आज आपने जो हदीस करनी है वो आपके सिलेबस की हदीस नंबर 37 नंबर हदीस है और आपकी बुक का पेज नंबर 361 है। ठीक है, आज हम बेटा पढ़ेंगे सय्यात वल हसनात के बारे में कि नेकियां क्या होती हैं और बुराइयां क्या होती हैं। ठीक है बेटा, आज जो हमारी हदीस है वो उससे मुतल्लिक है सय्यात, बुराइयां, ठीक है, वल हसनात और नेकियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह कतबल हसनात व सय्यात, बेशक अल्लाह ताला ने कतबा लिख दी, फर्ज कर दी हसनात नेकियां व सय्यात और बुराइयां, बेशक अल्लाह ताला ने नेकियां भी लिख दी, बुराइयां भी लिख दी। सुम्मा बय्यना, ये बैना नहीं है, ये बय्यना है। सुम्मा फिर बय्यना वाज़े कर दिया, ज़ालिका ये, और फिर इसे वाज़े भी कर दिया। बेशक अल्लाह ताला ने नेकियों को और बुराइयों को लिख दिया, फिर इनको वाज़े भी कर दिया। फमन हम्मा, ये हम नहीं है, ये हमा नहीं है। फमन हम्मा, फमन पर जिसने हम्मा इरादा किया भी हसनतीन नेकी का, फलम या अमलुहा, फलम या अमलहा, फिर उसके पर अमल ना किया। ठीक है, फिर एक शख्स ने अगर नेकी का इरादा किया लेकिन उसके पर अमल ना किया, कतबल्लाह, तो अल्लाह ताला ने लिख दिया इसको, इंदहू लहू, उसके लिए, इंदहू अपने यहाँ, हसनतन कामिला, एक पूरी नेकी। अच्छा, अब इस बात को समझिएगा कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है फलम या अमलहा, लेकिन अमल नहीं करता, मैं सुबह उठ के ये काम करूँगा, ठीक है, बहुत अच्छा सा काम है, नेकी का काम है, लेकिन नहीं कर पाता, कतबल्लाहु लहू इंदहु हसनतन कामिला, अल्लाह ताला उसको हाँ अपने हाँ एक पूरी नेकी लिख लेता है। क्यों लिख लेता है बेटा? कि उसने एक नेकी का इरादा तो किया ना, अच्छा सोचा तो सही। ठीक है, व इन हम्मा, यहाँ पे है फ़इन हुआ हम्मा, फिर अगर उसने नेकी का इरादा किया बिहा उसका, फ़अमिलहा तो और अमल भी कर लिया, कतबल्लाहु लहू इंदा अशर हसनातिन, तो अल्लाह ताला उसको लिख लेता है अशरा 10 हसनातिन नेकियां, इला सब आमिन हो ज़ेफिन इला इज़हाफिन कसीरा। ठीक है, कतबल्लाहु, अल्लाह ताला उसको लिख लेता है, इंदहू अपने यहाँ, अशरा हसनातिन 10 नेकियां, इला सब ई 7 मियातिन, इला सब ए मियातिन था ये, ठीक है, जीफिन 100 गुना, इला इज़हाफिन कसीरा, बल्कि उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जब एक शख्स देखे नेकी का इरादा करता है लेकिन उसको करता नहीं है, तो अल्लाह ताला उसको पूरी एक नेकी लिख लेता है नीयत की वजह से। लेकिन एक शख्स अगर एक नेकी कर भी लेता है, सॉरी इरादा भी करता है, नीयत भी करता है और फिर उसके मुताबिक अमल भी कर लेता है, यानी जो उसने सोचा वो उसको कर भी गुजरा, तो अल्लाह ताला उसको अपने यहाँ 10 नेकियों से लेके 700 गुना तक जो चाहता है अजर लिख लेता है। वमन हम्मा, और जिसने इरादा किया बिस्सय्यात, इन बुराई का, फलम यामिलहा, और उसके मुताबिक अमल ना किया, यामिलहा उसके मुताबिक अमल ना किया, कतबल्लाह, अल्लाह ताला उसको लिख लेता है, लहू इंदहु हसनतन कामिला, इसको भी एक पूरी नेकी लिख लेता है। इंसान अच्छाई का इरादा करे या बुराई का इरादा करे, लेकिन अगर उसको करता नहीं है तो अल्लाह ताला उसको दोनों सूरतों में नेकी लिख लेता है। जब उसने नेकी का इरादा किया और उसको नहीं किया, तो अल्लाह ताला इसलिए लिख लेता है कि चले इसने सोचा तो सही, सोचा तो अच्छा, बी पॉजिटिव। उसके बाद जब एक शख्स बुराई का इरादा करता है लेकिन उसको नहीं करता, तो भी अल्लाह ताला उसको एक पूरी नेकी लिख लेता है। कैसे क्यों लिख लेता है बेटा? कि एक शख्स ने बुरा सोचा, बहुत गुस्से में गलत फैसला किया, मैं अब ये कर जाऊंगा, गुनाह का काम है, गलती का काम है, लेकिन बाद में किसी वजह से उसको नहीं कर पाता, तो भी अल्लाह ताला उसको पूरी नेकी लिख लेता है। किसने सोचा बुरा था लेकिन ये रुक गया, इसने वो काम किया नहीं। फ़इन हुआ हम्मा, फिर अगर उसने बुराई का इरादा किया, बिहा फ़अमलिहा, और अमल भी कर लिया, कतबल्लाहु लहू सय्यहा वाहिदा, तो अल्लाह ताला उसको एक ही बुराई लिखता है। अब यहाँ पर ये वाले अल्फाज नहीं दोहराए जा रहे बेटा कि अल्लाह ताला उसको 10 बुराइयों से लेके 700 गुना तक जितनी चाहे बुराई लिखता है, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला क्या करते हैं बेटा? बुराई को सिर्फ एक बुराई लिखते हैं। अब यहाँ पर आप बेटा अल्लाह ताला का कानून जज़ा और सज़ा देखिए कितना खूबसूरत है कि एक शख्स अच्छाई का इरादा करता है, नेक इरादा करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, तो भी अल्लाह ताला उसको अजर देते हैं। वो नहीं करता, उसको उसके मुताबिक अमल नहीं कर पाता, इंसानी कमज़ोरी की वजह से, किसी भी वजह से,
ٹھیک ہے، یعنی اس سے وہ چوک جاتا ہے، اس کو ٹائم نہیں ملتا یا کچھ بھی ہوتا ہے بیٹا، اور تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے. لیکن جب وہ نیکی کرتا ہے، جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنی مہربانی کرتا ہے کہ اس کی نیت کی جتنی خالص ہوتی ہے، مشکل حالات میں نیکی کرتا ہے، اس کا اجر بڑھتا جاتا ہے. یہ نیکی کا اجر 10 سے لے کے کم از کم نیکی کا اجر بیٹا 10 گنا ہے، کم از کم ایک نیکی کا اجر. فمن جاء بالحسنۃ عشرا، فمن جاء بالحسنۃ حسنہ کاملہ. ٹھیک ہے، تو اس جو فمن جاء بالحسنۃ جو ایک نیکی سے آیا فلہ امثالها عشرا کاملہ، تو اس جیسی 10 تو اللہ کے پاس اس کے لیے ہے ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت بھی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا تو ہے ہی ہے، باقی پھر 700 گنا ملتا ہے، کسی کو 500 گنا ملتا ہے. اور 700 سے مراد 700 ٹائمز نہیں ہے بیٹا، 700 سے مراد کثرت، عربی میں 700 کا لفظ کثرت کے لیے آتا ہے، بلکہ کئی گنا زیادہ کے لیے آتا ہے، اس کی رحمت کی وسعت دکھانے کے لیے یہ عدد آتا ہے کہ وہ پھر اس کے ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ عمل کس صورت میں بڑھتا اور گھٹتا ہے، یعنی کسی کو ایک شخص 100 روپیہ خرچ کرتا ہے، دوسرا بھی 100 روپیہ خرچ کرتا ہے، لیکن ایک کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک کو 700 ملتی ہیں. دیکھیں بیٹا، جس نے جتنی اخلاص کے ساتھ نیت خالص کر کے اللہ کے راستے میں دیا ہوگا، اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا، اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا. دوسرا، جس نے جتنے مشکل حالات میں نیکی کی ہوگی، اس کا اجر اتنا زیادہ ہو جائے گا. مثلا ایک شخص کی کمائی ہی 1000 روپیہ 1500 روپیہ ہے، اس میں سے بھی وہ اگر 100 دے دیتا ہے تو ظاہر ہے اسے کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی ضرورت پسے پش ڈالنی پڑے گی. لیکن جو کماتا بھی لاکھوں ہے، اس میں سے بھی وہ صرف 100 روپیہ دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا اجر اس کی نسبتاً کم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص اگر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو نیکی کا اجر ہے، بے حد ہے، بے حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کی نیکیاں ضائع نہیں کرتا، ان کو اجر ملٹیپلائی کر کے دیتا رہتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ دیکھیے اس کی رحمت، یہ اس کی رحمت ہے، وہ کہتا ہے نا واسط کلّہ رحمت شائن، میری رحمت تو ہر شے پہ پھیلی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ گناہ کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کو نہیں کر پاتا کسی بھی وجہ سے، اس کو ٹائم بھی نہیں ملا، اس کو غلطی کا احساس ہو گیا، قانون آڑے آ گیا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی لکھ دیتے ہیں کہ چل بھائی تو نے سوچا تو برا تھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، چونکہ تو نے عمل نہیں کیا اس لیے اب کیا کیا جائے گا، تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا، اس کو تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کے بعد اگر وہ برائی کر بھی گزرتا ہے، وہ غلط کام کر بھی گزرتا ہے، تو وہ ایک ہی ملے گا. ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر نہیں بیان کر رہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا وبال، اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ ایک ہی لکھی جاتی ہے، جزا کی طرح وہ بے شمار نہیں لکھی جاتی. ٹھیک ہے بیٹا، تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف آئیں، اس کی رحمت سے نہ امید نہ ہو کہ میں نے تو برے کام کی ارادہ کر لیا تھا اب تو مجھے نہیں. بیٹا اگر آپ نے برے کام کا ارادہ کر بھی لیا تھا، پھر آپ کسی وجہ سے اس کو نہیں کر پاتے، آہستہ آہستہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ کو ٹائم نہیں ملا آپ اس بندے سے جا کے بدلہ لے سکو، قانون کا خوف آڑے آ گیا، وجہ کوئی بھی ہو، کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے وہ نہیں کیا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ڈر سے اس نے نہیں کیا، اللہ کہہ رہا ہے کسی بھی وجہ سے اگر اس نے نہیں کیا تو بھی اس کو ایک نیکی نامہ اعمال میں ضرور ہوگی. اور بیٹا برائیوں کے بعد وہ جو اسلام کا تصور ہے نا کہ برائیوں کے بعد بھلائیاں کیجیے، بے شک اس کو مٹا دیتی ہیں، تو برائیوں کے بعد نیکیاں کیجیے، جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور دوسری بات، اللہ اپنی رحمت سے نا امید نہیں کروانا چاہتا، امید بدی رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندوں، یہاں وہ مومنوں کو بھی مخاطب نہیں کر رہا، سب بندوں کو کہہ رہا ہے. کافروں سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتے ہیں، وہ بھی تو پلٹنا چاہتے ہیں، یا اگر چاہیں تو کیا ان کے لیے رستے بند ہیں، صرف ایمان والوں کے لیے رستے کھلے ہوئے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگوں، تم لوگوں جو اپنی جان پہ بیجا تصرف کیا، غلط استعمال کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بالکل بھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. ہم نے کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ تو پہاڑ جیسے ہو گئے، نہیں میں نے تو ساری زندگی ایسے، ہمارے یہاں ایسا طبقہ بھی موجود ہے بیٹا، نہیں میں نے تو ساری زندگی ایسے گزاری ہے، مجھے اللہ کہاں معاف کرے گا. ایک بات ذہن میں رکھیے، کیا ہمارے گناہ اللہ کی وسعت، اللہ کی رحمت سے بڑھ گئے ہیں؟ کچھ بھی ہو جائے بیٹا، ہم زمین آسمان تک بھر کے بھی گناہ کر دینا تو وہ ہم اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. یہ ذہن میں یہ یقین کیوں نہیں رکھتے، یہ گمان کیوں نہیں رکھتے کہ اللہ کی رحمت بہرحال ہمارے گناہوں سے بڑی ہے، ہم نے بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیا ہے، اللہ کی رحمت ہمارے گناہ سے بڑی ہے اور ہمارے پلٹنے کا دروازہ وہ ہر وقت کھلا چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، مٹا ڈالتی ہیں. surely good deeds erase bad deeds، قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے،
بیٹا ہم لوگ حدیث نمبر 38 کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ متن اس کا مجھے یہاں سے نہیں مل سکا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ، ابو حریرہ رضی اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت قال ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ قال فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا من عادا جس نے دشمنی رکھی لی میرے ولی دوست سے، جس نے کسی میرے دوست سے یا ولی سے دشمنی رکھی فقط اذنتہ تو میں کرتا ہوں اعلان بالحربی جنگ کا، ومام تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، کس کے خلاف؟ جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھی، وما تقربا اور نہیں قرب حاصل کیا جاتا الیہ مجھ سے میری طرف عبدی میرا بندہ، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کرتا بشیئن کسی بھی چیز کے ذریعے احبا جو محبوب ہو الیہ مجھے مما اس سے افرزتہ جو میں نے فرض کر دی، ٹھیک ہے، اور میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے خلاف جو میرے دوست سے دشمنی رکھے گا، اور میرا کوئی بھی بندہ میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فرائض ادا نہیں کرتا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو فرض ہیں، ٹھیک ہے، علیہ اس پر، والا یزال اور وہ ہمیشہ ادا کرے عبدی میرا بندہ، اور جو میں نے اپنے بندے پر کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ یا تقرب قرب حاصل کرتا ہے علیہ میرا بن نوافل نوافل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس طرح میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ساتھ، حتی احبہ حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، فاذا احببتہ پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کنت تو میں ہو جاتا ہوں سمعہ اس کا کان الذی یسمع جس سے وہ سنتا ہے، بھی جس کے ذریعے تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بصرہ اور اس کی آنکھ الذی یبصر جس سے وہ دیکھتا ہے، بھی اس کے ساتھ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ اور اس کا ہاتھ اللاتی یبطش بہا جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ اللاتی اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں یمشی چلتا ہے بہا جس سے وہ، ولئن سألنی پھر جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے لأوتینہ تو میں اسے ضرور عطا کروں گا یا کرتا ہوں، ولئن استعاذنی اور جب وہ پناہ مانگتا ہے مجھ سے لأعوذنہ تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا، رواہ البخاری اس روایت کو بخاری نے بیان کیا، ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ قرب الہی کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اپنا قرب حاصل کرنے کا طریقہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ بندہ مومن کو، ایک سچے مومن کو ہر وقت اس کی تلاش ہوتی ہے نا، میں ہوں آپ ہیں، جس کا اللہ کے ساتھ تھوڑا بھی تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کے تعلق کو پانا چاہتا ہے، اللہ کے قریب رہنا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے، اسی کے لیے اس نے کتابیں بھیجی، اس کی مخلوق اپنے خالق سے قریب ہو، اور اس کے لیے طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان ایمان عمل صالح کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرے، اپنی زندگی کے فرائض واجبات ادا کرے، نوافل ذکر تلاوت یعنی جو بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کو اختیار کریں، تو پھر ایسا شخص مرد ہو یا عورت ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت میسر آ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو پا لیتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، بشرطے کہ وہ گناہ کرنے والا نہ ہو، عاصی پہ اصرار کرنے والا نہ ہو، یعنی گناہوں پہ انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں بیٹا، اور اللہ معاف کرنے کے لیے موجود ہے، وہ خود کہتا ہے مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد میری طرف پلٹتا ہے، وہ تو انتظار میں ہے، ٹھیک ہے، اور اخلاق اچھے کا مظاہرہ کرے، ایسا شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو اختیار کرتا ہے اس کے رنگ میں خود کو ڈبو دیتا ہے، ومن صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ اور رنگ میں اللہ سے بڑھ کے اچھا کون ہے، اس سے مراد رنگ سے مراد کوئی رنگ نہیں ہے، کلر نہیں ہے، اللہ کی صفات ہیں، اس کو اختیار کیجئے، اللہ جس طرح غفور و رحیم ہے آپ بھی معاف کیجئے، آپ بھی رحم کیجئے، آپ بھی درگزر کیجئے، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، آپ بھی یہ کام کیجئے بیٹا، وہ علیم ہے علم والا ہے، آپ بھی علم حاصل کیجئے، ٹھیک ہے، تو یہ جب سب چیزیں مل جاتی ہیں نا تو نور علی نور ہو جاتا ہے، اس کا خیال رکھیے، ٹھیک، اور جب انسان یہ کرنے لگتا ہے نا، فرائض بھی ادا کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، اس کو اس کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے بیٹا، اسے بن مانگے چیز مل جاتی ہے، عطا کر دیا جاتا ہے، اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں پھر اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر جب وہ سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، جو پناہ مانگتا دیتا ہوں، بیٹا یہ جو عزا والی کیفیت اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یہ عزا اللہ تعالیٰ بن نہیں جاتا، بلکہ اس سے مطلب یہ ہوتی ہے اس کے تمام عزا وہ کام کرنے لگتے ہیں جن میں اللہ کی رضا ہوتی ہے،
یہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا سے باہر کر ہی نہیں سکتے. ہاتھ وہی کام کرے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا, کان وہی بات سنے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا, ٹھیک ہے, آنکھ وہی چیز دیکھے گی جس کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا. گویا حواس خمسہ اور باقی اعضاء ایک خاص دائرے میں آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو جاتے ہیں, اور وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے کر جائے. وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے اور خود اس کی مرضی میں راضی رہے, ٹھیک ہے. اور اسی کو جو ہے نا کیا کہا جاتا ہے, ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ, غالب کار و آفرین کار کشا کار ساز. قرآن میں بھی اسی نے کہا نا کہ پھر اللہ تعالیٰ انسان سے ہر وہ کام کرواتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اور دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر کے مٹی پھینکی تھی, ریت پھینکی تھی, تو اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا. نبی, اللہ کا نبی جو ہے وہ اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے نکلا تھا نا, تو اللہ نے کیا فرمایا, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اور جب وہ پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی, وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, بلکہ وہ اللہ تھا جس نے پھینکی. گویا آپ کے ہاتھ سے وہ کام کروایا گیا جو اللہ چاہتا تھا, ٹھیک ہے. اور جب اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے نا, تو آپ کے اعضاء اس کی فرما برداری میں خود ہی لگ جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے بیٹا اس کا, اللہ آپ کی بات کو آپ کے کہنے سے پہلے ہی سن لیتا ہے, آپ کے بیان کرنے سے پہلے, ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی آپ کو عطا کر دیتا ہے. آپ پناہ باب میں مانگتے ہو, آپ کو پہلے عطا کر دی جاتی ہے بیٹا. سوال منہ پہ زبان پہ بعد میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. بات پوری نکل بھی نہیں پاتی, ہم اکثر کہتے ہیں نا میرے تو منہ سے پوری بات بھی نہیں نکلی اور وہ پوری ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ پھر ایسے ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا قرب جو ہے عبادات کے ذریعے سے, معاملات کی درستگی کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے, حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہمیں دکھائے بھی کہ یہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو پڑھ لیجئے گا بیٹا, ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.